अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इमरान खान के हालिया बयान ने न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की खुद मुख्तारी पर सवालात उठा दिए बल्कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात को भी मंजर आम पर ला खड़ा किया है। इमरान खान ने साफ अल्फाज में कहा कि मेरी मुशावरत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर नहीं होना चाहिए था। ये एक जुमला नहीं बल्कि पार्टी डिसिप्लिन पर एक सख्त चार्जशीट है। इमरान खान कैद में होने के बावजूद पार्टी पॉलिसीज पर गिरफ्त बरकरार रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बजट में वो तब्दीलियां की जाएं जो वो खुद तजवीज़ करें। ये बात जाहिर करती है कि इमरान खान माशी मामलात में भी अपनी भरपूर से चाहते हैं। हालांकि माशी मामलात बल्कि मईशत के बुनियादी उसूलों पर भी उनकी गिरफ्त कितनी खोखली है, इसका इजहार न सिर्फ उनके बयानात से होता है बल्कि उनके 4 साला दौर की माशी पॉलिसी से भी। इमरान खान ने यह भी कहा कि अली अमीन गंडापुर को उनसे काफी पहले मुलाकात के लिए आ जाना चाहिए था, जिस जुमला खुद कई इशारे लिए हुए है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा इन इशारों को किस तरह लेते हैं। गुज़िश्ता रोज ही इमरान खान की हमशीर आलिमा खान ने सहाफियों से गुफ्तगू में एक चौंका देने वाला दावा किया है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को माइनस कर दिया है। बज़ाहिर लफ्ज माइनस मामूली सा है मगर इसके अंदर सियासी साजिशों और अंदरूनी तब्दीलियों की गहरी गूंज है। ये बयान महज एक बहन का जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि पार्टी के अंदरूनी बहरानों की तरफ निशानदही करता है। अलीमा खान ने यह भी कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उन्हें घर चले जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एतमाद का मसला अब सिर्फ मरकजी कायदीन तक महदूद नहीं बल्कि सूबाई सतह पर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। अलीमा खान इमरान को माइनस करार देकर एक सवालिया निशान छोड़ रही हैं। क्या वाकई गंडापुर और पीटीआई के कई रहनुमा इमरान खान के सियासी नक्शे से अपना अलग रास्ता चुन रहे हैं? अलीमा खान की गुफ्तगू इस अमर का सबूत है कि तहरीक इंसाफ की दाखिली बहस सिर्फ जबानी नहीं, ये एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है जहां वफादारी के मेयार दोबारा परखे जा रहे हैं। तीसरी तरफ अली अमीन गंडापुर का बयान सिर्फ एक सियासी ऐलान नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के अंदर जारी ताकत की जंग का वाज़ेह इशारा है। माइनस इमरान खान हमारी लाशों से गुजर कर होगा, ये अल्फाज पार्टी के अंदरूनी साजिशियों के लिए वार्निंग है या खुद पर लगते इल्जामात का जवाब। इमरान खान के लिए ऐसी शिद्दत आमेज वफादारी जज्बाती सही मगर इसके सियासी असरात दूरस हो सकते हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि बयानिया पार्टी को जोड़ेगा या अंदरूनी दरारों को मजीद गहरा करेगा। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को माइनस कर दिया। अलीमा खान का तंज, सियासी बयान या फिर सियासी हकीकत का एतराफ? इफ्तिखार साहब, ये जो अलीमा बीबी से कल जब सहाफी गुफ्तगू कर रहे थे, सवाल पूछे जा रहे थे, तो ये उनके मुंह से जब निकला कि इमरान खान माइनस हो चुके, ये दानिस्ता कहा गया है, नादानिस्तगी में निकल गया, कोई सीक्रेट खोल दिया, ये था क्या? क्यों कहा उन्होंने? ये पता नहीं किसके लिए माइनस हुए, घर वालों के लिए हुए, पार्टी के लिए हुए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए हुए, किसके लिए हुए? ये तो वजाहत तो कोई भी नहीं है। कोई है वजाहत तो मुझे बता दें। बाकी हमारे दोस्त भी माशाल्लाह हमारे साथ होंगे, वो वजाहत कर देंगे कि ये किसको रेफरेंस किसकी तरफ है। और सवाल है कि सर केपी हुकूमत ने बजट तो उन्होंने पास करना था, मतलब वो उस पर था। इमरान खान ने कहा था कि नहीं होना चाहिए। इमरान खान कौन है? पार्टी के सरबराह हैं। ठीक है ना, उसने कह दिया बजट पास हो गया, खत्म। बजट ने तो पास होना था। अगर बजट पास ना होता तो इतना बड़ा क्राइसिस पैदा होता खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए कि इट माइट हैव क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम फॉर द चीफ मिनिस्टर। देखें ना, बच्चों वाली बातें ना करें। ये एक पार्लिमानी जमहूरियत में से हम गुजर रहे हैं। पार्लिमानी डेमोक्रेसी में अगर बजट पास नहीं होता तो गवर्नमेंट जाएगी। इफ्तिखार साहब, अभी दिन थे, खुद उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो बैठी थी 27 तक का वक्त था, उनकी मर्जी। देखें पहले यही तो अलीमा बीबी कह रही कि गंडापुर ने माइनस कर दिया इस फैसले के जरिए। बात सुने, ऐसा ना करें। आपने अपनी मर्जी के तहत अच्छी भली चलती हुई असेंबली पंजाब को तोड़वा दिया, अच्छी भली चलती हुई खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तोड़वा दिया। ये आपकी अना थी। सियासत में अना इस नौइयत की नहीं चल सकती और ना कभी चली है और ना कभी चलेगी। पार्लियामानी डेमोक्रेसी एक तरीका है, निज़ाम है जमहूरियत का। अब ये नहीं हो सकता कि उसको एक फर्द वाहिद इस तरीके से डिक्टेट करे जिस तरह उसने माजी में भी डिक्टेट करके पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब तक इमरान खान ने जितनी तकारीर की, जब उनको ओहदे से बरतरफ किया गया आईनी तौर पे, और उसके बाद जितने फैसले भी किए
ایز این انڈیویجول، ایک فرد کے طور پہ ان تمام فیصلوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا، پارٹی کو فائدہ نہیں ملا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان میں ایک ایمرج کرتی ہوئی تھرڈ پولیٹیکل فورس کو نقصان ہو گیا۔ اب ریالٹی کیا ہے اس سٹیٹمنٹ کی؟ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جو علیمہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ واقعی مائنس ہو گئے ہیں، یہ میں نے تو کہا سٹیٹمنٹ ہے، میں نے تو کہا پتہ نہیں کس گھر کے معاملات میں مائنس کہہ رہی ہے، گھر کے معاملات تو بھی ہے نا، پراپرٹی کے تقسیم کے، وہ جیل میں ہیں، گھر کے بھی کچھ ایشوز ہوتے ہیں۔ سر وہ کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ بات کر رہی ہیں کہ ان کو بائی پاس کیا گیا لیڈر کو، جب لفظ انہوں نے کرنٹ پولیٹیکل سچویشن استعمال کیا۔ سر ان سے سوال کیا جا رہا تھا کہ بجٹ ایسے پاس جس طرح کیا گیا، گڈا پور صاحب نے کر لیا، جب وقت موجود تھا، مشاورت نہیں ہوئی لیڈر سے، اس کا انتظار نہیں کیا گیا۔ یہ مجھے ایک بات بتائیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس نظام کو ہم کس طرح چلانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے افسوس ہے نہیں، ہم بھی بہت ہی افسوسناک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر علیمہ خان نے کہہ دیا، پہلے تو ہے کہ علیمہ خان کون ہے؟ بہن کے جذبات اپنی جگہ، پاکستان کے اندر پارلیمانی ڈیموکریسی کا وجود اپنی جگہ، خیبر پختونخوا اسمبلی کی ایک حقیقت اپنی جگہ، ان کا بجٹ منظور کرنا ایک حقیقت اپنی جگہ۔ کس حقیقت کو مان لیں؟ کیا ایک بھائی اور بہن کی خواہش کو ساری کی ساری پارلیمانی جو نظام ہے، جو پارلیمانی سسٹم ہے، جو روایات ہیں، اس پہ قربان کر دیا جائے؟ تو کیا ماضی میں نا، کیا بیٹھے بیٹھے فیصلہ نہیں کیا کہ اسمبلیاں توڑ دو کی؟ تو کیا نتائج نکلے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ علیمہ خان کا جو ہے نا طنز نہیں ہے سیاسی بیان پر۔ اور دیکھیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سلیمان اکرم راجہ نے بھی اس بات پہ حیرانگی کا اظہار کیا کہ جی کیسے انہوں نے کر دیا بجٹ پاس۔ اور بھائی بجٹ پاس نہ کرتے تو پھر اسمبلی توڑوا لیتے، ٹھیک ہے، ایک ایسا عمل کر لیتے جس کے نتیجے میں آئینی طور کے اوپر ایک بحران ایسا پیدا ہوتا جس پہ گورنمنٹ کو گھر جانا پڑتا۔ سر ابھی تو گورنمنٹ نے کوئی ایسا ارادہ بھی ظاہر نہیں کیا تھا اور اس کے پاس بھی وقت موجود تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا۔ میں اسی بات پہ تو حیران ہوں کہ وفاقی حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب جو بیانات دلوائے گئے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمیں پیسے نہیں دے رہی تھی، یہ نہیں کہ بھائی بجٹ پاس کرنے کے بعد آج تم پھر ایک اور غلط کمرے میں گھس گئے، ایک اور غلط کمرے میں ایک درخواست دے کے چلے گئے۔ مطلب یہ عجیب روایت ہے کہ پاکستان نے یہ کیا ہے؟ اس پاکستان کے نظام کو اس طریقے سے چلنے دو جو چل رہا ہے، اس میں بہتری لا سکتے تو لاؤ۔ یہ تو نہیں کہ جو تمہاری مرضی آئے اس کے مطابق پاکستان کا نظام چلے، عدالتی نظام بھی ویسے چلے اور انتظامی نظام بھی ویسے چلے اور پارلیمانی نظام بھی ویسے چلے، ایسا نہیں ہونے والا۔ درست۔ شہزاد صاحب، عمران خان خیبر پختونخوا بجٹ میں جو ان کی تجاویز ہیں کہ ان سے مشاورت ہو، وہ مطالبہ کر رہے تھے۔ کسی بھی معاملے پر عمران خان کی اہلیت ثابت ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، مگر معاشی امور پر اہلیت تو مسلمہ ہے۔ معاشی معاملے پر تجاویز منوانے کی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو بائی پاس کر کے کیوں یہ ہوا؟ یہ صرف سے کی کوشش ہے؟ واقعی کوئی تجاویز ہیں اور تھیں تو لیڈر بائی پاس ہو گیا ہے کیا؟ اچھا، یہ ہمیں کس نے بتایا کہ عمران خان نے یہ بولا؟ یہ کسی نے باہر آ کے کوٹ کیا یا ان کی کوئی ٹویٹ آئی ہے؟ کیونکہ میں اس کو فالو نہیں کیا۔ میں نے کہ عمران خان نے کب کہا؟ علیمہ خان نے بھی کہا، ان کی لیڈرشپ بھی کہہ رہی تھی۔ 2 دن پہلے پی ٹی آئی کا اجلاس بھی ہوا اور ابھی عمران خان کی کل اردو میں اور آج انگریزی میں بھی اسی پر ٹویٹ کی گئی ہے کہ بجٹ کے لیے میں نے کہا تھا 5 لیڈرز کے نام دیے گئے ہیں کہ وہ آ کے مجھے بتائیں گے اور اس کے بعد ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میری ٹیم اب سپریم کورٹ جائے اور سپریم کورٹ جا کے یہ اجازت لے اور وہ بجٹ پھر میرے تھرو پاس ہو، اور پھر سرپلس بجٹ، اور اس کے اندر بہت سی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ سو وہ چاہتے تھے کہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے ان کی جماعت یا ان کے وزیر اعلیٰ ان سے اپروول لیں، ان کو اس کی بریفنگ ہو اور اس کے بعد یہ اپروول کی طرف جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی تحقیقات جاری تھیں کہ کیا علیمہ خان ہی کنٹرول تو نہیں کرتی ان کے ٹویٹر ہینڈل کو، یا وہ ڈائریکٹ کرتی ہیں؟ کنٹرول تو نہیں کرتی ہیں، ڈائریکٹ کرتی ہیں۔ سر اس بارے میں خبریں ہیں کہ سوشل میڈیا علیمہ بی بی کے اب اس کے اندر ہے، اور جو ان کی اپنی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ٹائم موجود تھا ان کے پاس، جو میں افتخار صاحب کو بھی سوال کرتی 27 تاریخ تک ویٹ کر سکتے تھے اگر ملاقات ہو جاتی عمران خان۔ اس لیے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ علیمہ بی بی کی یہ اپنی ذاتی خواہش تھی کہ عمران خان کو اس میں شامل کیا جائے اور ان کی مرضی کے بغیر یہ بجٹ پاس نہ ہو۔ اب یہ پاکستان کے ایک صوبے کا بجٹ ہے، یہ بدقسمتی سے کسی پارٹی کا بجٹ نہیں ہے۔ تو علیمہ خان کی اپنی پوزیشن فی الحال سیاسی پوزیشن بھی واضح نہیں ہے، وہ ایک بہن ہے یا وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، وہ پی ٹی آئی کی ریگولر لیڈر ہیں یا نہیں ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے نہ وہ پارٹی کے کانٹیکسٹ میں نہ وہ کسی اور لیول کے اوپر یہ بیان دے سکتی ہیں۔ پاکستان کے صوبے کے بجٹ کے پاس کرنے کے اندر میرا خیال ہے وہ کچھ دنوں کے لیے شمالی علاقوں میں، گرمی کا موسم ہے، جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں جا کے ریسٹ کریں کچھ دیر کے لیے، اور
آرام کریں. میرا خیال ہے ایک ٹسل جو جاری ہے نا پارٹی کے اندر کہ بانی تو اندر ہے, اب بانی کے جو چیلے ہیں بہت سارے وہ باہر آپس میں لڑ رہے ہیں. میں کہنا تو نہیں چاہتا, علیمہ بی بی باعث عزت ہے, لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بو آتی ہے ان چیزوں کے اندر. ورنہ کیا ہے, بجٹ پاس نہیں ہوگا, گورنر کے پاس پورا حق ہو جائے گا کہ صوبے کو چلانے کے لیے گورنر رول لگا دیا جائے. اس کو کر سکتا ہے وفاق, اجازت دے سکتا ہے کہ گورنر رول لگاؤ اور ایمرجنسی نافذ کرو جس کے تحت پھر آگے صوبہ لے کے چلے تاکہ کچھ اس کا نظام تو چلے صوبے کا. اتنا بڑا صوبہ جس کے اندر کہ آپ کو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کو لڑنا ہے اور باقی معاملات ہیں, صوبے کا انتظام چلانا ہے. تو اتنے بڑے صوبے کو اتنی کیا کہنا چاہیے بد انتظامی کی حالت کے اندر نہیں آپ رکھ سکتے اتنی دیر تک جتنا یہ چاہ رہی ہیں. باقی دیکھیے بانی صاحب یا بانی جو کہہ رہے ہیں یا ان کے جو باہر بیٹھے رشتہ دار یا بہنیں, بالکل ان کی ذاتی حیثیت اپنی جگہ مسلمہ اور وہ ان کا حق ہے, وہ کہیں, وہ عدالتوں کے پاس جائیں. اگر ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ان کو کر دینا چاہیے, لیکن پاکستان کے معاملات کو اپنے ان معاملات سے برائے مہربانی الگ کریں. وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ ہر چیز ڈگمگ ہو جائے گی, آپس میں مل جائے گی اور پھر ہم اس طریقے سے لے کے نہیں چل پائیں گے ملک کو, مملکت کو ان مشکل حالات کے اندر جو کہ اس وقت ہمارے خطے میں اور ارد گرد موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں تھا یہ ان کی طرف سے یہ بیان آنا. کیا مقصد تھا؟ 4 مجھے لگتا ہے کہ اگر ان آرڈر آف پرائرٹی میں بولوں تو 4 ذمہ داریاں ہیں پی ٹی آئی کی. پہلی بات پارلیمنٹ کے اندر ان کا رول, پہلا رول پارلیمنٹ کے اندر ان کا رول. نمبر 2 صوبے کی ذمہ داری. نمبر 3 اپنی سیاست کو چلانا اور زندہ رکھنا, اس کے اندر بھی ایک طریقہ چاہیے نا. اور چوتھا پھر بانی کی رہائی یا ان کے جو اسیران ہیں ان کی رہائی. یہ 4 اس آرڈر آف پرائرٹی کے اندر ان کے مقاصد ہونے چاہیے آج کے دن کے اندر. اگر ان میں سے علیمہ بی بی کسی بھی سچویشن کے اندر ایسی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں جس سے کہ کوئی پارٹی کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے, ایک اور محاذرائی ہوتی ہے, اور ان 4 پرائرٹیز کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی جا رہی, تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر تو ایک کمزوری اور فیلئر ہے. میرا خیال ہے علیمہ بی بی غلط ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, گزشتہ روز علیمہ بی بی کا سٹیٹمنٹ اور آج گنڈا پور صاحب نے جب میڈیا سے بات کی ان کا مائنس عمران خان ہماری لاشوں سے گزر کر ہوگا, دکھتا ایسا ہے کہ ایک طرح سے اس بات کو جواب دے رہے ہیں جو کل کی گفتگو تھی. یہ 16 ماہ کی سیاست ہے, کیا پی ٹی آئی کا کوئی سیاسی شعور سے عاری کارکن بھی گنڈا پور کی باتوں کو یقین کرتا ہوگا, علیمہ بی بی کی باتوں کو یقین کرتا ہوگا؟ یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ خود پی ٹی آئی کو جو ڈیمیج دے رہا ہے یہ خود سمجھ سے باہر ہے, لیڈر خود اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں. عائشہ, معاملہ کچھ ایسے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت اس قدر جسے کہنا چاہیے برے طریقے سے حصوں اور بکروں میں بٹی دکھائی دے رہی ہے کہ کبھی بھی ایسے پہلے دکھائی نہیں دی ہے. دیکھیے بڑی پارٹیز جو ہوتی ہیں ان کے اندر مختلف گروپس ہوتے ہیں, مختلف آراء ہوتی ہیں, اور کبھی ایک گروپ ڈومینیٹ کرتا ہے کبھی دوسرا کرتا ہے, مگر یہاں پر تو ہر کسی نے اپنی اپنی جسے کہتے ہیں وہ راگ الاپ رہے ہیں. ایک طرف تو علیمہ خان صاحبہ ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو مائنس کر دیا گیا ہے. اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ انہوں نے کس حیثیت میں کیا انہوں نے ایک بہن کی حیثیت سے کہا, ایک پارٹی رہنما کی حیثیت سے کہا, یا اس پہ کیا بات تھی. لیکن دوسری جانب جو ایک پوری کا پورا سٹرکچر موجود ہے, بیرسٹر گوہر اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا شاید ویو فرق ہے, وہ مائنس والا لفظ استعمال نہیں کرتے. اور تیسرا پھر ایک گروپ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ہارڈ لائنر جسے کہا شدت پسند جو سوشل میڈیا پہ دکھائی دیتے ہیں, جو بھی علی امین گنڈا پور کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں. دو روز سے وہ چل رہا ہے معاملہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ غداروں کی تلاش جاری, مطلب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے کو غدار ڈکلیئر کیے جا رہے ہیں. عجیب تھاٹ پروسیس چل رہا ہے وہاں پہ. بالکل عائشہ, میں نے ایک سلائیڈ دیکھی تھی, اس میں درجنوں تصویریں لگا کے انہوں نے کہا تھا کہ سب غدار ہیں. تو مجھے تو یہ حیرانگی ہو رہی تھی کہ پھر اس میں نان غدار کون رہ گیا ہے, محب عمران کون رہ گیا, کیونکہ اس میں تقریباً ہر کوئی تھا غداری کے زمرے میں. اور چوتھا گروپ جو ہے وہ پھر خود عمران خان صاحب کی ذات ہے جو کہ سب سے ڈومیننٹ ہے. دیکھیے یہاں بھی بہت زیادہ ابہام ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک صوبائی حکومت جو ہے آئین کے تحت, پہلی تو یہ بات ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ صوبائی خود مختاری اور جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس کے فیصلہ سازی کا اور اس کی اسمبلی کی جو فیصلہ سازی ہے اس کو مکمل آئینی اور قانونی کور دیتا ہے. علی امین گنڈا پور اور جو صوبائی اسمبلی ہے یہ ان کا استحقاق بھی ہے
کہ وہ کب بجٹ بنائیں، پاس کرے اور بر وقت کرے تاکہ کوئی بحران پیدا نہ ہو اور کار سرکار چلتا رہے. انہوں نے وہاں پہ صوبے کو کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے گورن کرنے کا، انہوں نے وہ بھی فلفل کرنا ہے. یہ کہنا کہ وہ بجٹ ان کی مرضی سے یا کسی اور کی مرضی سے پاس ہو تو یہ بھی ایک طرح سے مداخلت ہے اور ایک آئینی بحران کریٹ کرنے کی ایک طریقہ اور وجہ بھی بن سکتی ہے. دوسری اہم اس میں چیز یہ کہ پارٹی کا رول، بالکل پولیٹیکل پارٹی کا رول ہوتا ہے، صوبے کی حکومت ہو، مرکز کی حکومت ہو، وہ پالیسی کی حد تک ہوتا ہے. پالیسی کی حد تک یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ کی پرائرٹیز کیا ہے، پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے، منشور کیا ہے، یہاں تک تو ایڈوائز ہو سکتی ہے. مگر اب یہاں پہ معاملہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حیثیت ہے وہ بھی اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں. اگر آپ یہ لے کر جائیے کسی کورٹ میں یا قانون دان کے پاس تو وہ کس حیثیت میں اس بجٹ کو اپروو کریں گے یا ڈس اپروو کریں گے. کیونکہ دیکھیے انہوں نے ایک چیئرمین کو تو نامینیٹ کر دیا ہے بیرسٹر گوہر کو، پھر ابھی وہ پیٹرن ان چیف بن گئے. پیٹرن ان چیف تو ایک بڑا اسٹیٹسمین، ایک بڑا ایلڈرلی، جسے وہ کہا جاتا تھا کہ بابا جی نمبردار، وہ کیا کہتے تھے ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب کے، بابا رحمتیں ہوتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا. تو بات یہ ہے کہ وہ اس کا کام ڈے ٹو ڈے مائکرو مینجمنٹ تو نہیں ہوتا کہ خیبر پختونخوا میں سیلری کتنی ہوگی اور ترقیاتی کام پہ کتنا لگے گا. تو یہ نقطہ بڑا اہم ہے، اور یہ نقطہ اس لیے اہم ہے کہ یہ خود انہوں نے پارٹی لیڈرشپ چھوڑی تھی اور بیرسٹر گوہر کو یہ اپوائنٹ کیا تھا. اور دوسرا ان کے پارلیمنٹ میں بھی لوگ موجود ہیں اور ایک سیکرٹری جنرل بھی موجود ہیں. اچھا اب وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. اگر ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا تو وہ تو اس کے لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا دیگر فورم ہے، یہ تو ان کا کام ہے کہ وہ یہ کرے. تو اس طرح سے غداری کا پورا بنانا بیانیہ. اصل پرابلم یہ ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں عائشہ، کہ مسئلہ یہ کہ ابھی تک وہ ایک پرانی سوچ جو ہے کہ کسی طرح سے ریاست اور ملک کو ایک سٹینڈ سٹل پہ لایا جائے، چیزیں ڈالی رکھی جائیں. اور یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا کہ جیل سے بیٹھ کر وہ بجٹ پر حتمی فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، حکومتی معاملہ. زیغم صاحب، علیمہ بی بی سے جب سوال کیا گیا تو گزشتہ روز انہوں نے ایک لمحہ سوچا، کندھے اچکائے اور پھر انہوں نے یہ کامنٹ کیا جس پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. اب وہ کوئی جماعت کا تو عہدہ رکھتی نہیں ہے، ایک بہن کی ریڈنگ ہی کہا جا سکتا ہے. آپ کی رائے میں کیا واقعی گنڈا پور نے عمران خان کو مائنس کر دیا؟ یورپ میں جب شہزادوں کو تعلیم دی جاتی تھی نا تو شہزادے کے ساتھ ایک لڑکا اور بٹھایا جاتا تھا، وہ بھی اچھے خاندان کا، اور اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ شہزادہ جب سبق یاد نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے تو پھر اس کی پھینٹی لگے. تو علی امین گنڈا پور پی ٹی آئی کے سب شہزادوں کی جگہ پہ مار کھاتا ہے. سبق یہ یاد نہیں کرتے، مار اس کو پڑتی ہے. 26 نومبر کو علی امین گنڈا پور غائب ہو گیا، 24 کو نکلا تھا، وہاں سے نکل کر یہاں تک کو پہنچا تھا. یہ تو بتاؤ بھائی، تم تو پھوپھی کے گھر میں کنڈی لگا کر سیویاں کھا رہے تھے، نکلے ہی نہیں تھے. ذرا اپنا تو بتاؤ نا. اور پھر دوسرے آپ دیکھیے کہ وہ جو ویلیو میل والا بڑا برگر کھا کر نیو یارک اور لندن سے ویلاگ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، خاص طور پر کے پی کے سب نوجوانوں کو اور سب پی ٹی آئی کے ورکرز کو، کہ شام کا کھانا تم نے گھر میں نہیں کھانا، شام کو جیل کی دال کھانی ہے اور کل صبح تک انقلاب لے کر آنا ہے. بھائی ذرا ادھر تو آؤ نا. اور وہ سب سے پہلے ان کی خواہش ہے کہ کے پی کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دال کھائے. یہ اندازہ نہیں ہے کہ کے پی میں حکومت ختم ہو گئی تو کتنی بڑی قیمت دینی پڑے گی. اب وہ بیچارہ سب کو حصہ دے رہا ہے. پوچھ لیں پختونخوا کے کسی بھی صحافی سے، پختونخوا میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ، کوئی لیڈر نہیں ہے جس کو علی امین گنڈا پور حصہ نہ دے رہا ہو. کوئی نہیں لینا چاہتا تو اس کی مرضی ہے. پھر آپ کی بات یہ کہہ رہی ہے گنڈا پور صاحب تو بڑے سیف زون میں ہے. جی دیکھیں، نہیں، لیڈر بھی ان کے خلاف ہے، سب ان کے خلاف ہیں. لیڈرز نے بھی ان کے خلاف گینگ اپ کیا، ان کے خلاف ہیں. ایم پی اے بھی ان کے خلاف ہوئے ہیں اور ورکر بھی ان کے خلاف ہیں. یہ یوٹیوبرز بھی ان کے خلاف ہیں. اس بیچارے کے سبھی خلاف ہیں. اور علیمہ بی بی جو ہیں، لیکن ان کی فرسٹریشن ٹھیک ہے، وہ ایک بہن ہے اور بھائی کی خاطر ان کی محبت ہے. وہ دھوپ میں بیٹھی ہیں، لیکن وہ جو کہہ رہی ہیں کہ پختونخوا کی پوری اسمبلی آگے دھوپ میں بیٹھ جائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا؟ ملنے تو کسی نے نہیں دینا. پارٹی تو نظم سے بہتر ہوگی، موبلائزیشن کسی طریقے سے ہوگی، آ کر بیٹھنے سے تو نہیں ہوگی. تو اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں، محسوس ان کو یہ ہو رہا ہے اور ٹھیک محسوس ہو رہا ہے کہ جو حالات بدلے ہیں پچھلے دنوں میں، ان میں عمران خان ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. اسی کو انہوں نے مائنس کہا نا.
کہ وہ ملک کے حالات میں irrelevant ہوتے جا رہے ہیں. زیغم صاحب یہ علیمہ بی بی طنز کر رہی ہیں, فیکٹ کچھ کوٹ کر رہی ہیں. جو گنڈا پور نے جواب دیا ہے وہ بھی واپسی جواب دے رہے ہیں, اور کس کو دے رہے ہیں؟ دیکھیں, انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کی ہے اور انہوں نے ٹھیک کہا ہے. وہ جو بتا رہے ہیں پاکستان میں آئینی طور پر اگر جولائی 1 سے پہلے بجٹ پاس نہیں ہوگا تو اگر 1 روپیہ بھی خرچ ہوگا تو وہ غیر قانونی خرچ ہوگا, اور گورنر فوری طور پر اگر بجٹ پاس نہیں ہوگا تو گورنر کہیں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو, سب سے پہلا سٹیپ ہوگا. اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس وقت کے پی کے اسمبلی میں حالات کیا ہیں, کون کدھر ہے. کشمیر کی طرح کسی شہزادے کو وہ لے کر آئیں گے اور حکومت پی ٹی آئی کی رہے گی لیکن ہوگی پی ٹی آئی کی نہیں. ٹھیک ہوگا. تو اس وقت جو انہیں محسوس ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ واحد لیوریج جو ہے وہ پختونخوا ہے, کیونکہ پختونخوا کی اسمبلی ہے, پختونخوا کی گورنمنٹ ہے, اسی کو موبلائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بجٹ کو سمجھا جا رہا ہے کہ موبلائزیشن کا لیوریج کا ایک بہت اچھا ٹول ہے, خاص طور پر اس وجہ سے کہ اس کا آئی ایم ایف سے تعلق ہے کہ تمام صوبوں نے سرپلس کچھ الگ کر کے دینا ہے. یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو لیوریج کے طور پر پی ٹی آئی استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید علی امین گنڈاپور اس پر تعاون نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہے. علی امین گنڈاپور از واکنگ اے ٹائٹ روپ. یا تو اس کو کہیں کہ تم حکومت نہ چلاؤ, یا تو اسے کہ میدان میں آؤ. اس نے حکومت بھی چلانی ہے, ساتھ آپ اس کو کہتے ہیں پوزیشن بھی چلاؤ, اور میدان میں بھی آنے کی کوشش جاری رہے گی. آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ کی گفتگو کو یہیں کنکلوڈ کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی چلانے والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنی سیاسی جماعت کے معاملات اور مفادات اور پھر حکومتی مفادات اور معاملات کے درمیان ذرا فرق کو سمجھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے تعلیمی ایمرجنسی اس ملک میں سراب کیوں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ملک میں تعلیمی زوال کی کہانی اب صرف ایک رپورٹ یا ادارہ جاتی تجزیہ نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت بن چکی ہے. حالیہ اکنامک سروے کے مطابق شرح خواندگی 62% سے کم ہو کر 60% تک آ چکی ہے. شرح خواندگی 2015 میں 58% تھی. 10 سال گزرنے کے بعد اس میں محض 2.5% ہی اضافہ ہو سکا ہے, اور یہ اضافہ بھی بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے. اسکول سے باہر بچوں کی تعداد 2.5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے, جو ملک کے کل بچوں کا 38% ہے. نہ صرف خواندگی میں کمی آئی ہے بلکہ تعلیم پر سرکاری اخراجات جی ڈی پی کے صرف 0.8% تک محدود ہو چکے ہیں, جو تاریخ کی کم ترین سطح ہے. 2018 میں یہ تعداد 2% تھی, جو اب 1% سے بھی کم ہو گئی ہے. تعلیم پر دنیا بھر میں جی ڈی پی کا کم از کم 4% خرچ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے, مگر پاکستان اس عالمی معیار سے نہ صرف بہت پیچھے ہے بلکہ سال بسال تنزلی کی جانب گامزن ہے. ملک میں تعلیم کے بجٹ کا تناسب 2015 میں 13% تھا, جو اب 6% کم ہو کر صرف 8.3% رہ گیا ہے. صورتحال اس وقت مزید افسوسناک ہو جاتی ہے جب تعلیم جیسے بنیادی شعبے کو پالیسی بیانات, نمائشی اعلانات اور غیر سنجیدہ منصوبوں کی نظر کر دیا جاتا ہے. گزشتہ سال وزیر اعظم نے تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان کیا, مگر آج تک اس ایمرجنسی کا عملی نفاذ کہیں نظر نہیں آتا. 1 سال گزرنے کے باوجود نہ تو نیشنل ایکشن پلان تیار ہوا, نہ ہی ٹاسک فورس کی سفارشات سامنے آ سکی. یوں لگتا ہے جیسے تعلیمی ایمرجنسی ایک سیاسی دھوکے سے زیادہ کچھ نہ تھا. زمینی سطح پر صورتحال اور بھی تشویشناک ہے. پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں 68% تدریسی و انتظامی آسامیاں برسوں سے خالی ہیں. علاقوں میں تو صورتحال اور بھی بدتر ہے, جہاں نہ عمارتیں مکمل ہیں, نہ پینے کا صاف پانی اور نہ ہی واش رومز جیسے بنیادی انتظامات. پنجاب میں حکومت سے نہ چلنے والے اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. یہ بحران محض تعلیمی نہیں بلکہ ایک ہمہ جہت قومی بحران بن چکا ہے, جو معاشی پسماندگی, سماجی جمود اور اخلاقی انحطاط کو جنم دے رہا ہے. جب تعلیم کی رسائی, معیار اور مطابقت تینوں یک وقت زوال کا شکار ہوں تو یہ سوال ناگزیر ہو جاتا ہے کہ کیا تعلیم واقعی ریاستی ترجیحات میں شامل ہے, یا ہر سال بجٹ میں محض ایک رسمی خانہ پوری سے زیادہ کچھ نہیں. پینل کی رائے اسی سوال میں جانتے ہیں. شرح خواندگی 62 سے 60% پر, تعلیم پر جی ڈی پی کا خرچ 1.5 سے کم ہو کر 8%. وزیر اعظم کی تعلیمی ایمرجنسی محض سراب. آخر تعلیم ریاست کی ترجیح کیوں نہیں بن سکی؟ زیغم صاحب. ایوب خان کے دور کے ایک بڑے مشہور بیوروکریٹ ہیں الطاف گوہر. انہوں نے کتاب لکھی ہے گوہر گزشت. اس میں وہ کہتے ہیں کہ مغربی پاکستان کے جو گورنر تھے, حکمران نواب آف کالا باغ, ان کے پاس گیا اور میں نے تجویز دی کہ ایسا کرتے ہیں کہ پرائمری تعلیم کو مفت قرار دیتے ہیں
اور پرائمری اسکول کے استادوں کی تنخواہ میں مناسب اضافہ کرتے ہیں. نواب صاحب نے کہا بچوں کو, غریبوں کے بچوں کو تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھو یہ معراج خان ہے, ہمارے پاس رنگ سازی کا کام کرتا ہے. چھوٹے بیٹے کو اس نے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے, دن میں 15 روپے کما لیتا ہے. بڑے بیٹے کو میٹرک پاس کرایا ہوا, وہ جیل چلا گیا ہے. تو دیکھیں یہ بڑے سمجھدار ہیں, یہ بچوں کو جیل میں نہیں بھیجنا چاہتے. میٹرک کرے گا تو جیل میں جائے گا. رنگ سازی کرنا ہی غریبوں کا ہے, یہ ہماری حکمران اشرافیہ کا کنسنسس ہے. لیکن رنگ سازی بھی وہ خود سے سیکھے استاد سے, 10 سال تک چائلڈ لیبر کر کے. وہ اتنا تو کر دو ظالمو, ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دو, 6 مہینے میں رنگ سازی سکھا دو. دبئی میں جا کے وہ مزدوری تو نہیں اٹھائے گا نا, وزن تو نہیں اٹھائے گا, رنگ سازی کر لے گا. اس کو مکینک ہی بنا دو. تو ایک بنیادی طور پر یہ پاور تھرو اگنورنس کا فارمولا ہے. صحیح, کہ لوگوں کو, عوام کو, غریبوں کو جاہل رکھو تاکہ تمہاری طاقت محفوظ رہے. وہ بات جو کہتے ہیں کہ فیوڈل نہیں پڑھنے دیتے, سردار نہیں پڑھنے دیتے, یہاں سارے فیوڈل ہیں, سارے سردار ہیں. یہ انڈسٹریلسٹ بھی, یہ بابو بھی, یہ نہیں پڑھنے دیتے. یہ بچوں کو تعلیم نہیں دینا چاہتے, کریٹیکل تھنکنگ نہیں دینا چاہتے. منع ہے کریٹیکل تھنکنگ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں. ٹھیک, سوال اٹھانے لگ جائیں گے بچے. اور پیرالل ایجوکیشن سسٹم اپنے لیے بنا دیا ہے, الیٹ سکول بن گئے ہیں. اپنے بچے تو سب کے خوشحال لوگوں کے لنڈن سے میٹرک کی سرٹیفکیٹ لیتے ہیں نا, انٹر بھی وہاں سے لیتے ہیں, اب تو ایم اے تک بھی کرنے لگے ہیں. تو غریب کو کیوں پڑھائیں؟ اور اس میں کوئی فرق کسی جماعت میں نہیں ہے. آخر میں عرض کروں گا, یہ جو پرانی جماعتیں تو ویسے کالا باغ والے ہیں نا, ذرا میاں والی والوں کو دیکھ لیں. جو خیبر پختونخوا میں اعلیٰ تعلیم کا حشر ہے, جو فیڈریشن سے ملتا ہے اس پہ 1 روپیہ ایڈ کرنے کو تیار نہیں, مسلسل بحران کا شکار ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ انقلابی ہو یا غیر انقلابی ہو, یہ کنسنسس ہے کہ نہیں پڑھانا. صحیح ہو گیا. رضا رومی صاحب, 10 سال میں شرح خواندگی 2.5% اضافہ ہوا جو اب کم ہو رہا ہے. اگر اگلے 10 سال میں ہم تعلیم کی کس سطح پر ہوں گے, اس کو ضرور کامنٹ کیجئے گا. کیوں ریاست کی ترجیح نہیں ہے تعلیم؟ دیکھیے, ریاست کی ترجیحات کا تو المیہ اور رونا ہم روتے ہیں ہمیشہ, کیونکہ تعلیم اور لوگوں کی فلاح جو ہے وہ تو کبھی بھی ان کی پرائرٹی نہیں رہی. ماں سوائے اکا دکا دور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ 1970s میں ذوالفقار علی بھٹو جب تھے وزیر اعظم, اور کسی حد تک ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو شہید, انہوں نے کچھ تھوڑی بہت کوشش کی تھی, لیڈی ہیلتھ ورکرز اور یہ وہ, لیکن تعلیم کی طرف جو ہے وہ دھیان بالعموم نہیں گیا. اور یہ ایک ہماری اشرافیہ کی, زیغم صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے یہ ایجنڈا میں شامل ہی نہیں ہے, لپ سروس اپنی جگہ ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو بجٹس جو ہیں, چاہے وہ فیڈرل لیول پر ہوں, صوبائی لیول پر ہوں, انفارچونیٹلی ان میں اضافہ اس حد تک نہیں ہوا جتنا کہ یہ سیکٹر متقاضی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے کہ جو پیسہ مختص ہوتا بھی ہے وہ صحیح طرح خرچ نہیں ہوتا. دیکھیے, آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا, جب بھی آپ کوئی اس کے اوپر بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی پاکستان بڑا غریب ملک ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے اور ترجیحات ہیں. ایسی بات نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد, اور اس کے ہوئے بھی اب 15 سال ہونے کو ہے, صوبوں کے بجٹ 3 گنا بڑے ہیں. پنجاب نے اپنا ایجوکیشن کا بجٹ انکریز کیا, اسی طرح دیگر صوبوں میں ہوا, لیکن وہ نیچے پہنچتا نہیں ہے اسکولوں تک. پرائمری اسکولوں کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, اکثر میں باتھ رومز نہیں ہیں, چھتیں نہیں ہیں, زمین پہ بچے بیٹھے پڑھ رہے ہیں, ایک استاد ہے اور 20-30 اسٹوڈنٹس ہیں. انگریزی اور حساب کے ٹیچرز نہیں اپوائنٹ ہوتے, ٹیچر ٹریننگ نہیں ہے. تو یہ تمام معاملات جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے نااہلی اور غفلت بھی ہے, اور میرے خیال سے کہ ترجیحات ہے. اور یہی وجہ کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس چیز کو ریز کر رہی ہیں اپنے اس شو میں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا میڈیا بھی بدقسمتی سے ان امور پہ توجہ نہیں دیتا جتنی کہ دینی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم پبلک اوپینین نہیں کریٹ کر سکتے اور پریشر نہیں ڈال سکتے حکومتوں پر. جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو شہزاد صاحب اور افتخار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, جب شرح خواندگی مسلسل گر رہی ہے, سکولز میں اساتذہ نہیں ہیں, عمارتیں اور بنیادی سہولیات نہیں ہیں, تو پھر یہ لیپ ٹاپ اور یہ جو نمائشی منصوبے شروع کیے جاتے ہیں, یہ کیسے ترجیح بن جاتے ہیں اور کیسے ترجیح ہو سکتے ہیں؟ نہیں, ترجیح تو ہوں گے. دیکھیے, اس سے یہ ہو رہا ہے نا کہ یہ آپ کا جو
انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر ایک انکریز ہو رہی ہے، اس کے اندر لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ تو ہم نے نئی ایک اکانومی کو تشکیل دینا ہے. تو لیپ ٹاپ کی تو امپورٹنس اپنی جگہ ہے. یہ دوسری بات ہے بیچارے بچوں کو جن کو پشا ان کو آتا تو ہوگا، آج کل ہر ایک کے پاس ٹیلی فون ہے، اس کو پتہ ہے کیسے آن کرنا. لیکن لیپ ٹاپ سے زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی پروویژن تھی ہمارے آئین کے اندر کہ 15 سال تک 5% GDP کا ہم نے صرف کرنا ہے تعلیم کے اوپر. یہ پتہ نہیں 2010 میں یا کچھ اس پیریڈ کے ارد گرد یہ ایک ایسی چیز یہ اس کو انٹر کیا گیا. اب وہ ایڈوائزری تھی، وہ ایک بائنڈنگ تھی، یعنی وہ کرنا ہی کرنا تھا، لیکن کبھی بھی 5% GDP کا ہم نے نہیں کیا، بلکہ آپ نے بتایا کہ وہ ہمیشہ کم سے کم تر ہوتا کہ آپ کو 1.7 سر اب 8% پہ آ گیا، اس بار 8% پہ آ گیا. اچھا، اب دوسری جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام صوبے، خاص طور پر سندھ اور میں بھی KP بھی، مجھے اب اس کے اوپر یقین نہیں ہے، KP کا سندھ کا مجھے پتا ہے، وہ آپ کو ہر سال بجٹ کے اینڈ میں جب سال کا اخیر ہو رہا ہے فائنینشیل ایئر کے، بتاتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کی مد میں اتنا پیسہ بچایا اور وہ واپس وفاق کو ہینڈ اوور کیا. یعنی تعلیم کے اوپر جو بجٹ تھا وہ پورا خرچ نہیں ہوا. ماشاءاللہ اسکول وہاں پہ بہت سارے ہوں گے. تو یہ جو 5% GDP کا کرنا تھا 15 سال کے لیے، 15 سال کی لمٹ تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایمرجنسی لگا دی گئی تھی، وہ تو ایک فیل ہو گیا. دوسرا جن کو ملتا ہے وہ بھی جس طریقے سے کہا گیا وہ بھی نہیں کر پائے. اب کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر پڑھا دیا تو یہ سمجھ جائیں گے تو سوال پوچھیں گے تو ہمارے پاس تو جواب ہے نہیں. پھر آپ نے کہا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ 2 حصوں میں بٹ چکا ہے، ایک اشرافیہ ہے اور ایک بالکل ہیوز ہیں اور ہیو ناٹس ہیں. اس کو ایک زمانے میں عبد القادر حسن نے اپنے کالم میں لکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ پاکستان 2 حصوں میں بٹ چکا، ایک حصہ مال مست ہے اور ایک حصہ حال مست ہے. حال مست والے بڑھتے گئے ہیں اور مال مست والے اس سے بھی زیادہ بڑھتے گئے. تو درمیان والوں کی ذمہ دار اب مجبوری بن گئی ہے کہ یا مال مست میں جاؤ تو یا حال مست میں جاؤ، اور اگر مال مست میں جانا تو خبردار سوال نہ پوچھنا، اور اگر حال مست میں جاتے ہو تو ویسے ہی تمہارے اندر ایبلٹی سوال پوچھنے کی رہ نہیں گئی. یہ دانش اسکول والا مسئلہ بند کر دیں. جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں ان کو پلیز ٹھیک کریں، گورنمنٹ کے اسکولوں کو ہر صوبے کے اندر، ان کے اندر جو سہولیات ہیں ان کو بہتر کریں، استاد پورے کریں، شاگردوں کو موقع دیں کہ وہ اپنی تعلیم کسی نہ کسی طریقے سے پڑھتے رہیں. اور تیسرا، برائے مہربانی ایک ٹیچر ٹریننگ کا ہر صوبے کے اندر ایک جال پھیلا دیں. بالکل ٹھیک. تاکہ نہیں جال کوئی اپ گریڈیشن نہیں، کچھ نہیں، انہیں اسکولوں میں بٹھا کے ان کو ٹیچرز کو کچھ ہفتے کے اندر 1-2 مرتبہ ٹریننگ کر دیں. کوئی بریک اینڈ مارٹر والا کام مت کریں. جو تعلیم کی اہمیت ہے، جو تعلیم کی خصوصیات ہیں، تعلیم پہ دھیان دیں. یہ جو دیواریں اور چھتیں ہیں ان کے اوپر دھیان نہ دیں، برائے ان کو ٹھیک کر دیں لیکن بس اس حد تک رکھیں. باقی تعلیم کے اوپر زور دیں، ان کی تنخواہیں بڑھائیں اور ان کو سکھائیں کہ تعلیم کیسے دیں. درست ہو گیا. صاحب آپ نے سندھ کا ذکر کیا، آج میں نے اس پر بھی بڑی ڈیٹیل رپورٹ دیکھی تھی، مگر وہ ٹائم کنزیومنگ ہے، وہ بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. وہاں پہ فیکٹس کیا بتا رہے افتخار صاحب؟ یہ GDP کا جو کم از کم 4 ہونا چاہیے تھا، ہم تعلیمی ایمرجنسی سے پہلے 1.5% پر تھے اور ایمرجنسی کے بعد 8.8 پر آ گئے ہیں. یہ کیسی تعلیمی ایمرجنسی تھی؟ یہ کیا تھا؟ ترجیح کیوں نہیں بن پایا؟ ہماری ترجیح ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں دوست 5% آف دا GDP اگر ہو بھی جائے تو اس کو لیپ ٹاپ پہ جائے گا، انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ جائے گا، امیروں کے لیے جائے گا. ہمارے تو پرائمری اسکول جو ہے نا آؤٹ سورس کر دیے جا رہے ہیں. یعنی کہ جس ملک میں تعلیم کے نظام کو آؤٹ سورس کر دیا جائے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ یعنی پہلی جماعت سے لے کے 5ویں تک کے اسکولوں کا جو حال ہے، شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اسکول ہیں. اور یہ بات حکمران طبقے میں رہنے والے لوگ بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں، اور اس کا اظہار بھی اپنے اندر بیٹھے ہوئے کرتے ہیں کیونکہ وہ دیہاتوں سے بھی آتے ہیں. سوال ہے پاکستان میں تعلیم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تعلیم صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ ہے، اور وہ تعلیم ان کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ ایک خاص قسم کی ایلیٹ کلاس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو اقتدار ہے، جو ٹرانسفر آف پاور ہے، جو اختیارات ہیں، اس کی جو تقسیم ہے، اس ایلیٹسٹ نسل نے دوسری ایلیٹسٹ نسل کو جب کرنی ہے تو یہ ان کے لیے خاص قسم کی یونیورسٹیاں
کالجز بنائے گئے جہاں پہ لاکھوں روپے فیس ہے. میرا بچہ جو پرائمری اسکول میں پڑھتا ہے جس کو پہلے کسی زمانے میں ایک اسکول کی سہولت تھی, اس کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ہم اس میں کوئی بہتری لا نہیں سکتے, لانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. قوانین ہیں, قانون تو کہتا ہے کہ ہر والد کا فرض ہے کہ اپنے بچے کو اسکول میں چھوڑ کے آئے, نہیں چھوڑ کے آئے گا تو اس کو جرمانہ ہوگا. جرمانہ صرف موٹر سائیکلوں والوں کے لیے رہ گیا کہ تم انہیں ہیلمٹ نہیں پہنے وہ 2000 روپے دے دو. ترجیحات صحیح. پاکستان کے اندر جو ترجیحات ہیں وہ درست نہیں ہے. پہلی جماعت سے 5ویں اور 5ویں سے لے کے 10ویں جماعت تک جو بنیاد ہے خدا کے واسطے وہ تو دے دو. بالکل ٹھیک. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ اپنا میرے دوست کہتے ہیں کہ جناب والا کرٹیکل انالیسس, اور بھائی میرے کرٹیکل انالیسس پڑھنے والے بہت پیدا ہو گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ان کے پاس بہت پیسہ بھی ہے, ان کے پاس دولت بھی ہے, ان کے پاس یونیورسٹیاں بھی ہیں, ان کے لیے پاس سب ہے. ہم جیسے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے جن کو الف ب پ ABC یہ لکھنا ہے. یہ گفتگو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ سبھی کہہ رہے ہیں یہ حکومت کی ترجیح نہیں ہے, اور اوپر ایک بات کی گئی کہ عوام کو جاہل رکھو, طاقت کو محفوظ رکھو. مگر یہ بات جب میں نے سنی تو میرے ذہن میں آیا کہ مستقل جہالت جو ہے وہ بڑی طاقت بن جاتی ہے, اور پھر وہ معاشرے کو تعمیر کی طرف نہیں بلکہ بربادی کی طرف لے جاتی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے حکمرانوں اور حکومت کے لیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.